अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। नाज़रीन, हम बहुत सी सोशल इल्स के बारे में बात करते हैं और उन तमाम टॉपिक्स में से हमारे आज के शो का मौजू है मैरिज ब्यूरोज़, उनका बढ़ता हुआ रुझान, उनके फ्लॉज, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट, हमारे रिसर्चर और चंद डमी म्यूजियम से आए हुए वो गेस्ट जो कि मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड हैं या फिर अफेक्टी हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल जी एफएचए साहब? ठीक। और सर क्या कहने गोविंदा बैठा होंदा? ओ मुझे गोविंदा ना कहा करो। अनिल कपूर बैठा होंदा हुण ठीक है। की तानू हो टार्जन कह दे। अच्छा तुम आज भी क्रिमिनल ही हो? ऑब्वियसली। देखिए जो कपल है कौन सा वाला, क्योंकि खातून आपने वहां प्लेस की हुई है, शी कैन मेक अ कपल विद एनी ऑफ दैट। नए कपल हो तानू ऐ लग रहा है। तो जो बोली जा रहे हैं, जो नहीं चुप कर रहे, वो कपल है, मैरिज ब्यूरो के ओनर्स हैं। इनके साथ ये जो बैठे हैं जनाब, ये उनके मैनेजर हैं। ये मैनेजर भी है तो मेरा साला भी है। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ मैं ही कराया। ताबीर मैरिज ब्यूरो है सर हमारा। हर दफा एक नाम अजीब सा ले आता है, कभी सुहाना फर्नीचर, कभी रिम जिम शादी हॉल। ये मेरी आप ही हैं, ताबीर नाम है इनका, इनके नाम से ही जीजा जी जो है उन्होंने बनवाया है। और ये साहब कौन है? मैं इन्हों का शिकार हाँ जी, बहुत पैसे खवा चुका, रिश्ता ही नहीं होंदे मेरा। काम क्या करते हैं आप? मैं मलेशिया हूँ जी। मलेशिया कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, वो उत्थे सस्ती जी करेंसी मलेशिया दी। मैं कंप्यूटर का काम करना है। कंप्यूटर का की काम? एज माउस काम करता है। नहीं जी, कंप्यूटर के उत्ते कवर पाने वाले नहीं होंदे, वो मैं बेचना उत्थे। कंप्यूटर का काम। विक्टिम इसी किस्म के लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं और उनको डेस्परेशन होती है कि किसी न किसी तरीके से शादी हो जाए, और ये उनकी आम तौर पे दूसरी या खुफिया शादी होती है। ये भी है, ये अभी पता नहीं है इनका। ऑब्वियसली आप देख नहीं रहे, उसने लिबास नौजवानों वाला पहना हुआ है, बेच खाने खराब हुए पे। और लोग यूजुअली पासपोर्ट के नेशनैलिटी के लालच में कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बगैर छानबीन किए। हमें तो इसने यही कहा कि मैं अनमैरिड हूँ। देखो जी उत्थे बीवी उन्हें इत्थे थोड़ा आना, इत्थे तो मैं ही आना जाना है। इसमें ये बताइए उमर साहब कि ये मैरिज ब्यूरोज का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ है? रेगुलेट होते हैं, नहीं होते हैं? लाइसेंस लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है? मेट्रोज के अंदर जो बड़े लेवल के मैरिज ब्यूरोज हैं वो तो रेगुलेट हैं, वो तो ज़ाहिर बात है डॉक्यूमेंटेड मैशत के ज़ुमरे भी आते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा गली मोहल्लों के अंदर, म्यूनसिपल लेवल के अंदर, निचली सतहों पर जो घरों के अंदर एक एक दुकान के अंदर मैरिज ब्यूरोज खुले हैं, वो बिल्कुल किसी किस्म की रेगुलेशन के ज़ुमरे में नहीं आते। असल में ज़्यादा इसका ट्रेंड आया है 80s और 90s के बाद। जो तहकीक है उससे साबित होता है कि यहाँ पर अक्सर ऐसे अफराद रुजू करते हैं जिन्होंने या दूसरी खुफिया शादी करनी होती है, या किसी यूरोपियन कंट्री की या कनाडा अमेरिका की नेशनलिटी लेनी होती है, या फिर किसी और तरीके से कोई फ्रॉड करना होता है। इनके पास अक्सर जो शादियाँ होती भी हैं वहाँ फिर शादी की नाकामी की रेशियो ज़्यादा है। अच्छा उमर जावेद साहब, अभी तो इसकी क्या वजह है कि या तो ये गलत बयानी करते हैं या फिर ये रिसर्च वर्क नहीं करते? देखिए बहुत ज़्यादा गलत बयानी करते हैं। हमारे यहाँ वो तस्वर एक रहा था शादी कराने वाली माइयों का। अच्छा वो गलत बयानियाँ वो भी करती थी लड़के के बारे में या लड़की के बारे में। अब तो ये बाकायदा तौर पर एक दूसरे आप कह लें कि कॉर्पोरेट तरीके से गलत बयानी करते हैं। लड़का क्लर्क होगा, साबित करेंगे जी लड़का बहुत बड़ा अफसर है। लड़की ने मैट्रिक किया होगा, कहेंगे जी लड़की यूनिवर्सिटी से एमए कर रही है। 10% इस्तेमाल हुआ करता था जी हाँ मुबालगे का, अब तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी बात कि मैरिज ब्यूरो की ज़रूरत उसे पड़ती है जो अपना सेल्समैन खुद नहीं हो सकता। नंबर 2, उसके कनेक्शंस ऐसे हैं कि वो उसके काम नहीं आ सकते। नंबर 3, उसके पास कुछ ना कुछ छुपाने को है। बिल्कुल। चुनाचे वो सहारा लेता है इनका, एंड दे आर प्रोफेशनल्स। ये तो पहला गेर ही 5वां लगा देते हैं, प्रोफेशनल क्रोक्स हैं ये। एग्जैजरेशन के ऊपर इनकी पूरी इमारत खड़ी है। और इस बात से कता नज़र कि स्टैटिस्टिक्स क्या बताएंगे, हालात क्या होंगे, दुनिया में क्या ख्वारी होगी, बाद में क्या हिसाब किताब होगा, ये 5 लाख रुपया फीस भी लेते हैं और 10,000 भी नहीं छोड़ते। एक केस बड़ा मशहूर यहाँ पे चलता रहा है काफ़ी देर कि एक खातून है जो करोड़ों की जायदाद की मालिक है और कैंसर लास्ट स्टेज है। तो सिर्फ ये कि उसकी ख्वाहिश है उसके बाप की कि उसकी शादी जो है ना वो अपनी आंखों के साथ, क्योंकि वो भी डेथ बेड पे है और इसके पास तो टाइम ही कोई नहीं। तांता बंद गया यहाँ क्या हाजतमंद लोगों का। हाजतमंद तो ना हुए साडे को पूछो, यकीन करो ऐसे ऐसे बंदे दा फोन आउंदा कि विआह कराउणा, मैं दस नहीं सकता। यानी कि ना ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। बिजनेस ਤੇ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹਯਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੇ ਤੇਰਾ ਹੁਣ बढ़दा ਵਿਆਹ। मैं ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ। इस बात का जवाब नहीं है तुम्हारे पास? उसने एक दफा खर्र की ना, अरे तो सही ना, मुंह ना ही करी जांदा खर्र।
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ جن کی عمر 60 سال سے زائد ہے ایسے لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں. لیکن سر اس میں کوئی حرج نہیں ہے شادی کرنے میں, بس جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ نہ بولنے بات دیٹس اٹ, بات ختم ہوگی کہ اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے نا تو پھر نیکی کا کام ہے, بخدا نیکی کا کام ہے. I personally know an example. ایک بزرگ ہیں, ایک بڑے ہیں, he is 60-65 اور وہ because alone تھے, ان کی بیگم نہیں ہے, وہ انگلینڈ میں رہتے, اور یہاں پر ایک ڈیورسی تھی جو کہ ایک ڈسپیوٹ میں تھی, اس کا ایک بیٹا تھا, she'd be around 38-40. سو کسی نے جھوٹ نہیں بولا, شادی کی, ان کو ضرورت تھی بیکاز وہ ایک ایج میں تھے, سنگل تھے, اور اس لڑکی کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا, اوپر سے غریب تھی. دے گاٹ میرڈ, اب دونوں انگلینڈ میں ہیں, دے آر both of them they are so happy now. یہ بھی دیکھیں کتنی ظلم کی بات ہے کہ اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. پریمیٹیو کلچرز میں تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن ہمارے اپنی سوسائٹی میں اور آج کے وقت میں سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا پریمیٹیو سوسائٹیز کی, وہ ہمارے سامنے ایک مثال انڈیا کی ہے کہ جہاں طلاقوں کی شرح سب سے کم ہے. یعنی جو ٹاپ کے 10 ممالک ہیں جہاں طلاقوں کی شرح سب سے زیادہ ہے وہ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں, جیسے امریکہ ہے ٹاپ 10 میں, انگلینڈ ہے, جرمنی ہے, نیوزی لینڈ ہے, فرانس ہے. ایسے ممالک ہیں جہاں شادی کا ادارہ یا ایون فیملی کانسٹیٹیوشن کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے. لیکن انڈیا کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں طلاق کی شرح بہت کم ہے. اچھا, طلاق کی شرح کم ہونا اور بات ہے, لیکن انفیڈیلٹی, ایڈلٹری, یہ معاملات جو ہیں انہیں بھی آپ کو سامنے رکھنا ہوگا. مثلا آپ امریکہ کے دیکھ لیں جی, امریکی سوسائٹی کیا ہے, امریکی سوسائٹی میں شادی کی وہ اہمیت, وہ سینکٹیٹی رہی نہیں. بالکل صحیح. انڈیا کی جو آپ نے بات کی ہے نا, اس میں وجوہات اور ہیں, لیکن ایک تو ان کی اپنی میتھولوجیکل کانٹیکسٹ ہے, وہ ہے, پھر اس پہ بہت زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا, یہ ساری چیزیں ہیں, بہت زیادہ بیریئرز ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک خاتون اگر وہ ڈیورس لیتی ہے تو اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی, فیملی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ لفظ جو ہم یہاں پہ, حالانکہ کتنا لبرل ماحول ہے ہمارے شو کا, ہمیں کسی اتھارٹی کا ڈر نہیں ہے, لیکن وہ لفظ اتنے برے ہیں کہ میں یہاں استعمال کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہوں. تو وہ وہاں پر نارمز ہیں کہ جس کو ایک دفعہ طلاق ہوگی یا جس کا شوہر مر گیا وہ تو وہ ہو جائے گی. بالکل بالکل. اور پھر اس کے بعد اس کے لیے 7ویں سے بہت آگے نہیں گئے ہیں, زندہ درگور. جی جی. تو یہ کیا, پھر یہ گناہ کو جنم دیتی ہے, ایک دوسرا ٹریک ڈیولپ کرتی ہے. اور جیسے پیرلل اکانومی چلتی ہے نا, جیسے پیرلل بینکنگ چلتی ہے, اسی طرح پیرلل فیملی چل رہی ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آتا. سر آپ بتا رہے تھے وہ کینسر پیشنٹ کا پھر کیا ہوا؟ وہ بیچ میں رہ گیا معاملہ, وہ تھا ہی نہیں نا. She never existed. It was a fabrication. یہ اختراع تھی اس جیسے کسی منحوس کی. اور وہ ہر دفعہ آفس چینج کر لیتے تھے, آج پتہ یہ ہے کل پتہ وہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے نمبرز چینج کرتے رہتے ہیں. بالکل سر. کچھ لوگ اپنے ایڈریسز چینج کرتے رہتے ہیں. کبھی اسی پہ غور آپ کر لینا, آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا پروفیشن کیا ہے, یہ کرتا کیا ہے, یہ کرتی کیا ہے. تو سر ہوا کیا پھر؟ ہوا پھر یہ کہ سرکار نے انٹروین کیا, پولیس نے عقل مندی کی, ایک کلائنٹ بن کے فون کیا آپ جیسے کسی لالچی جوڑے کو, تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ آ جائیں. تو نئے ایڈریس پہ پولیس پہنچ گئی. اب پتہ نہیں تھا سویلین میں, تو یہ پکڑے گئے. تو یہ سچا واقعہ ہے ہمارے ملک کا. تو سر جب یہ دو فیملیز آمنے سامنے ہوتی ہیں یا بعد میں کانفلکٹ سامنے آتے ہیں, تو جس نے کرائی ہوتی ہے یا اس سب کے ذمہ دار کو کوئی ہائی لائٹ زیادہ جمعہ ہوش پوش بات انہوں نے آپ اپنی ذہنی ہمانگی کرنی ہوتی ہے نا. میرا کام تو ہے سجیسشنز دینا, سولوشنز دینا, پوائنٹ آؤٹ کرنا. زیادہ تر آپ لوگوں کا کام ہے, آپ کا بھی کام ہے, میں بھی کرتا ہوں پوائنٹ آؤٹ جہاں موقع ملے, لیکن سولوشن کے بغیر مزہ نہیں آتا. ایک چیز فوری طور پہ میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ جہاں شادی اس وجہ سے ناکام ہو رہی ہو عمر صاحب کہ غلط بیانیاں کی گئی ہوں آن پارٹ آف دا بیورو, تو انٹرنیٹ, آج کل انٹرنیٹ کی نعمت کو ہم نعمت بناتے ہی نہیں ہیں, ہم نے زحمت بنا رکھی ہے. ایکسپوز کریں انہیں, ان کی تصویریں, ان کے نام, ان کے پتے, ان کے نمبرز, کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ کر غلط بیانیاں کی تھی. ان سے آپ محفوظ رہیں. جب بھی کسی میرج بیورو کے ذریعے آپ رشتہ, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, رشتہ داریاں ہوتی ہیں, کامیاب بھی ہوتی ہیں, احتیاطاً, جیسے کہتے ہیں نا, کسی ملازم کو رکھنے سے پہلے اس کے کریڈینشلز چیک کریں, اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے اپنے پاس رکھیں. وہ اگر آپ کو اصلی بھی دیتا ہے نا, تو یاد رکھیے 2000 روپے میں اصلی بن جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, فیک بنانا ہے نا. جیسے امریکہ میں کسی کو دکھائے نا کہ آئی ایم اے کاپ,
تو کہتا ہے چلو $5 میں ملتا ہی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں. تو کمنگ ڈاؤن ٹو میرج بیوروز, ان کی تصویریں لے لیں. اوکے جی. تاکہ جب تم نے ایڈریس چینج کرنا ہے, تمہارے جیسے تو اپنا مذہب, دین, دنیا, ولدیت چینج کر لیتے ہیں. نہیں, وجہ میں کیوں ولدیت چینج کرا؟ ویسے واقعی تم ولدیت چینج نہیں کرتے, یہ غلط بیانی ہے. ولدیت تمہاری, پتہ تمہارا والد پیسہ ہے, وہ ولدیت اس کی وہیں کی. تم اس کے اوپر نا جب کوئی پوچھے نا شناختی کارڈ والا والد کا نام, تم لکھو پیسہ. سر بھائی جان کی بہت انسلٹ ہو رہی. میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اسی میرج بیورو نے, تعبیر میرج بیورو, جو میری آپی کے نام پہ, انہوں نے سر میری اس خاتون سے شادی کرائی جو میری سے عمر میں 10-15 سال بڑی ہیں. 10-15 سال؟ جی سر, میں نے ان سے شادی کی ہے. ایک ان کا بیٹا ہے, میں اپنے بیٹوں کی طرح اس کو پال رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے سر, ہم لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں. یہ تو بڑا اچھا, اس کو بھی آپ بتائیں. یار اپنے کرائی جاندے, میرا کیوں نہیں کراؤندا ہے؟ مینوں روز کہندے تینوں ویکھن آ رہا ہے, ویکھنا ہے. میں سڑ گیا, مینوں ویکھن آ رہا ہے. میرج بیوروز کے پاس یہ جواز نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں غلط انفارمیشن دی گئی. آسان طریقہ آئی ڈی کارڈ لیں اور متعلقہ وہاں میونسپل آفس جائیں, میونسپل آفس سے تصدیق کریں کہ یہ بندہ ہے پہلے سے شادی شدہ ہے یا نہیں. اس کی خود تحقیق کر کے اپنے پاس اس کو رجسٹرڈ کر لیں. بہت آسان طریقہ ہے, پاکستان میں فیملی لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے ہم باہر کے ممالک میں اگزامپل دے رہے ہیں, وہاں پر جو بھی رولز لاز ہیں ان کے, لیکن ہمارے ملک میں کیوں اتنا ڈیورس ریشو بڑھ رہا ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ تر تو فائنینشیل ایشوز ہیں, پھر غلط فہمیاں. غلط فہمی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب آپ سسپیکٹ کرنے لگے, شک ظاہر ہے وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی ریزن ہو. شک پیدا بھی آپ خود کرتے ہیں, رفع بھی آپ ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ وسوسہ ہے, اس پر حکمرانی شیطان کی ہے. آپ اس کو جتنی ڈھیل دیتے جائیں گے وہ اس شیشے کے اندر جو چھوٹی سی لائن ہے اس کو دراڑ بناتا چلا جائے گا. اور سر اس میں ہماری سوسائٹی بھی بہت رول ادا کرتی ہے. بہت بڑا رول ہے, فیملی سٹرکچر کا بہت بڑا رول ہوتا تھا. اس میں طبقاتی جو ہے وہ ڈفرینسز بھی ہیں. جیسے جیسے آپ انکم اور سوشل اکنامک سٹرکچر میں نیچے کی طرف جاتے جائیں گے, ریزنز آپ کو اور نظر آنے شروع ہو جائیں گے. بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے. ایک لڑکی جب ایک نئے گھر میں جاتی ہے, فیملی ایکسیپٹنس اس کی کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی فرکشن وہ ہوتا ہے, اور وہ پھر بڑھتا جاتا ہے. زیادہ تر تو برداشت کیا جاتا ہے. جیسے آپ اوپر کی طرف آتے ہیں, مڈل کلاس میں آتے ہیں, اپر مڈل کلاس میں آتے ہیں, وہی فرکشن جو ہے نا وہ ایگزیجریٹ ہوتا ہے. کیونکہ اب وہ خاتون جو ہے اگر وہ پڑھی لکھی ہے, وہ پھر اس کی برداشت نہیں کرے گی. اس کی برداشت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ زیادتی کیوں کرتے ہیں, یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اسی شو میں بات کر چکے ہیں. عورت کو ہم پراپرٹی کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ پراپرٹی نہیں ہے, وہ آپ کی پارٹنر ہے. جن کپلز میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ برابر کے شریک ہیں, اس میں پرابلم نہیں ہوتی. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میں پراپرٹی لے کے آیا ہوں. اصل میں جب مرد جو ہے نا ہماری سوسائٹی کا, جب سٹرگل کرتا ہے تو اپنے سارے کیپیسٹرز آن کر لیتا ہے, اپنی ساری مشین کو آن کر کے نا اپنے آپ کو آلموسٹ برن کر لیتا ہے. اور اس کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ گینز ہے, اچیو کر لیتا ہے ایکسٹرا, اور خاص طور پہ سوشل سٹیٹس اٹین کرتا ہے, فائنینشیل سٹیٹس اٹین کرتا ہے. تو پھر وہ اپنے آپ کو ایک تو بہت سپیریئر سمجھنے لگ جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں کمپٹیشن ہی بہت کم ہے. لوگ بمشکل سبسسٹنس لیول پہ رہ رہے ہیں, اس سے اوپر کی کلاس بڑی بہت تھن ہے, ٹاپ پہ بہت ہی کم ہے, اور اکثریت نیچے ہے. تو جب آپ وہ ٹاپ کے قریب پہنچتے ہیں نا, ٹاپ کلاس کو ٹچ کرنے لگتے ہیں, تو یو اسٹارٹ لوکنگ ڈاؤن آن ادرس. میں تو پھر بہت ہی, میں تو اوتار ہو گیا ہوں. تو پھر آپ کا رویہ بدلنے لگتا ہے. سب سے پہلا وکٹم آپ کا بنتا ہے آپ کی بیوی. کیوں؟ اس نے میری شان میں گستاخی کر دی. وہ تو آپ کو سمجھ رہی ہے اپنا وہ لائف پارٹنر جو 30 سال سے آپ کے ساتھ تھا, ہمیشہ سے دوستوں کی طرح, مشکل وقت میں ساتھ, اور مشکل وقت میں ساتھ تھا. یہ ایک بہت بڑی اس وقت ناانصافی ہوتی ہے جس کا ارتکاب کر جاتے ہیں مرد. اس وقت عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے, یا کوئی ایسا ارتکاب کر بیٹھتی ہے عورت کہ یہ تو پہلے تیار ہوتا ہے ٹیک آف کرنے کے لیے, اس کو موقع مل جاتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. ایسا کہیں نہ کہیں ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, چاہے ٹریگر اسی نے کی ہو. جو ہی وہ موقع ملا وہ اس مدار سے نکل جاتا ہے. اور ہمارے ہاں زیادہ رائج یہی طریقہ تھا بھی کل تک, اب آ کے تبدیل ہو رہا ہے, اسے ہونا پڑے گا, ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے. کہ آپ خاموشی سے ایک شادی کر لیں, آپ کہیں نہیں میں ارب پتی ہوں, میرے لیے تو پرابلم ہی کوئی نہیں نا,
ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے شادی کا, اٹ از آل اباؤٹ منی, اٹ از آل اباؤٹ فائنینسز. اگر آپ انہیں چینلائز کر سکتے ہیں تو اس طرح کسی کی مدد ہو جاتی ہے, کسی کا بھلا ہو جاتا ہے, آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. تو یہ سوچ کر ہم اس رستے پہ چل نکلتے ہیں. لیکن ایک بنیادی حماقت اس میں یہ سرزد ہوتی ہے کہ اس کو رازداری کے چکر میں رکھتے ہیں. اللہ اعلان کہیں کھل کے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں, دیٹس اٹ. تو یہی میں کہنے لگی تھی, تو رازداریاں پھر یہی تو لوگ رکھتے ہیں, اور پھر جب وہ سامنے آتی ہیں تو پھر دونوں طرف جو ہوتا ہے ایک ان کو سب پتہ ہوتا ہے. مطلب بتاتے وقت یہ رازداری رکھتے ہیں نا, کیونکہ آپ پھر کلائنٹ کی ہوتی ہے کہ ہماری فیملی کے بارے میں نہیں, یہ تو جرم ہے, یہ کرمنل ہے. دس از ناٹ پارڈنیبل ایٹ آل کہ آپ لڑکی کو یہ بتائیں کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں, یا لڑکی یہ بتائے کہ جی میری شادی کبھی نہیں ہوئی. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اسٹریٹ اوے بتائیں کہ میں نے اس کو پبلک نہیں کرنا فار دا ٹائم بینگ. 100 بندوں کی موجودگی میں شادی ہو, 50 بندے, 200 بندے, 500 بندوں کی موجودگی میں آپ شادی کر رہے ہیں, اوکے. لیکن اب تو قانوناً یہ بھی جرم ہو گیا کہ آپ کو بیوی کی کنسنٹ لیے بغیر شادی کی اجازت نہیں ہے. بالکل. پہلے تک یہ قابل قبول تھا, قابل عمل تھا, اب نہیں رہا. اچھا سر, یہ ایک بڑا دلچسپ عمران خان صاحب کا بیان آیا تھا چند ماہ پہلے. انہوں نے کہا تھا پاکستان میں طلاقوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے شرح میں, اس کے پیچھے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے اثرات بھی ہیں. یہ کہنا کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ یہ ایسے ہی کام کا اوور سمپلیفیکیشن ہے. یہ جو میڈیا ہے نا, میڈیا اب ہر جگہ لارجر دین لائف ہو چکا ہے. حالانکہ ٹیلی ویژن لارجر دین لائف بن کے نہیں آیا تھا, نہیں, لیکن بنا دیا گیا ہے. جب وہ تھا نا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی, فلاں بھی کبھی یہ تھا, وہ کبھی یہ, جیسا وہ کر رہے ہیں اسی طرح کے ڈرامے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. ڈرامہ کا کام نہیں تھا لارجر دین لائف ہونا, وہ لائف کے انتہائی قریب تھا. ٹیلی ویژن تو آپ کا دوست تھا, ٹیلی ویژن آپ کا مشیر تھا, آپ کا کاؤنسل, آپ کا گائیڈ تھا. فلم ہے جو مبالغہ ہے, فلم صرف انٹرٹینمنٹ ہے. کم وقتوں نے ٹی وی کو صرف انٹرٹینمنٹ کر دیا. اسے دیکھ کر لوگوں کے وچار آسمان پہ چڑھ گئے, ہر کوئی ہمالیہ پہ بیٹھا نظر آتا ہے. اور یہ بالی ووڈ کی فلمیں بھی آج سے 30 سال پہلے کی دیکھیں, وہ اخلاقیات کے درس پر مبنی ہوتی تھی. اس میں آخری جیت حق کی ہوتی تھی, اخلاق کی ہوتی تھی, اچھائی کی ہوتی تھی. فائنل سینز جو ہوتے تھے وہ ریزولوشن ہوتی تھی, پورا اخلاقیات کا درس تھا. اس میں گاندھین کنسپٹس ملتے تھے. میرا اپنا ڈرامہ نقاب, اس میں وہ جو اس کا مین کلپریٹ ہے, جو ہیرو تھا جس نے لاتعداد مرڈرز کیے ہوئے تھے, وہ اس نے نکل جانا تھا, اس نے ملک سے فرار ہو جانا تھا. یاور حیات جو میرے استاد ہیں, he took exception to it. He said کہ آپ کے اسکرپٹ میں یہ تو بہت بڑا فلا ہے, he can't go scot free. یعنی سر بدی حاوی ہو رہی ہے. مجھے اس میں نہیں, یہ ترغیب ہوگی کہ you can run away. So recently I read Pemra has banned one drama, اسی لیے بیکاز وہ ڈراماز بھی بین ہوئے, کمرشل بین ہوا ہے, کمرشل بین, کالا بسکٹ کا کمرشل بین ہوا ہے, لیکن چل رہا ہے. جیسے ٹک ٹاک بین ہوا لیکن ابھی تک لوگ یوز کر رہے ہیں. نہیں, لیکن بین تو ہو گیا نا, وہ اس کے اوپر ایک الگ سی گفتگو ہونی چاہیے یار. یہ جو ٹک ٹاک بین ہو گیا, آپ کو دکھ ہے؟ نہیں, مجھے دکھ نہیں ہے, لیکن حالانکہ میں ٹک ٹاک نہیں کرتا, مجھے دکھ ہے واقعی. ٹک ٹاک کرتے ہیں, لیکن مجھے افسوس پتہ ہے کس بات پہ. نمبر 1, اس کی بہت سارے فائدے تھے, خوبیاں تھیں, ان سے آپ محروم ہو جائیں گے, جن میں سے ایک فائنینشل بھی ہے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے. ہماری بدقسمتی پتہ کیا ہے کہ ہم کلاشنکوف اور تندی ختم نہیں کرتے, بسنت ختم کرتے. عمر صاحب کیا کہنے, بڑا جو رگڑ کے تیار ہوئے. اچھا جیڑی یہ شادی کراਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਜਾ ਵੀ ਆਪ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਭੰਡ ਵੀ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਟਰ ਵੀ ਆਪ ਹੁੰਦਾ. ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵਾਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਛੱਡਦੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕ 'ਚ ਵਾਜਾਂ ਦੇਣ ਨੇ, ਵਾਜੇ ਵਾਜੇ. ਨਹੀਂ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ. ਉਹਨੇ ਵੇਲਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ. So to conclude, ان کے جو بیوروز ہیں بہت ہر شہر میں ہر لیول کے بنے ہوئے ہیں, کیا علاج ہے ان کا؟ جھوٹ بولتے ہیں, صحیح نہیں بتاتے, یا پھر ورک نہیں کرتے, کیا کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں, ہمارے ہاں چونکہ اکثریت چیزوں کی بغیر انفارمل, بغیر جس طرح کاٹیج انڈسٹری ہے کہ جی میں گھر میں بناتا ہوں کیا ہوں, ماچس. اب ماچس بنانا اٹ از پلئنگ ود فائر, گھر میں بن رہی. تو اسی طرح یہ جو پیرلل بینکنگ جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی, وہ بھی ان رجسٹرڈ ہوتی ہے, وداؤٹ لائسنس ہوتی ہے. منی لینڈنگ, منی لینڈرز ہیں ہمارے یہاں موجود ہیں, بالکل ہے. کون سا منی لینڈر ہے جو اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گا, کیونکہ یہ غیر قانونی ہے. یہ بھی ایک بڑے ہی بس انڈر دا کلوک آف سم تھنگ سوشل ورک یہ کام کر, یہ چیزیں ٹچ ہونے والی ہیں, ان کے اوپر فوکس کر کے تو اب
کسی کو توفیق شاید نہ ہی ہو, لیکن اپنے ڈراموں میں, اپنے پروگراموں میں انہیں ٹچ کرتے رہنا چاہیے, ان کے مضمرات بتانے چاہیے کہ ان کے پیچھے کہانیاں کیا کیا ہوتی ہیں. وہ شادیاں جو یہ لوگ کرواتے ہیں, ناٹ آل آف دیم. یہاں ہمارے شہر میں ایک بڑا مشہور واقعہ, ایک خاتون مرڈر ہو گئی تھی جو شادیاں کروانے والی, ڈیفنس میں, صرف اس لیے کہ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہوا, لا تعداد ہے. تو انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا یہ بزنس ہی نہ ہو, اس بزنس کو تھوڑا سا ریگولرائز کریں, ایک بات. 2, پھر اسے اس طرح سے چینلائز ہونا چاہیے کہ بھائی آپ فوکس میں ہیں, آپ واچ میں ہیں. پھر سیف سٹی کو بھی, یہ جو ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے پولیس کا, وہ ان کے اوپر نظر رکھے, کیونکہ یہ محض شادیاں ہی نہیں کرواتے, ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو دھندے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو پولیس کو, میڈیا کو, حکومتوں کو اور سوسائٹی کو چاہیے کہ ان کے اوپر نظر بھی رکھیں, ان کا تذکرہ بھی ہوتا رہے. انٹرنیٹ ایک بہت بڑی نعمت ہے, ان کی تصویریں, ان کے اونرز کی, ان کی میچز کی جو انہوں نے کی, یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جی یہ میں نے شادی کروائی تھی, 20 سال ہو گئے, یہ فیملی ہے, جا کے ذرا ان سے پوچھئے, میرے بارے میں کبھی بات نہیں میں کروں گا, جا کے پوچھئے کہ میرا رزلٹ کیا رہا. ان کی ویب سائٹس کیوں نہیں ہیں؟ 10 ویب سائٹ بنائی نہیں سر, بن رہی ہے, انڈر کنسٹرکشن ہے. کب سے انڈر کنسٹرکشن؟ 3-1 مہینے ہو گئے. 3-1 مہینے ہو گئے. تمہارا کاروبار کب سے چل رہا ہے؟ 15-1 سال ہو گئے. 15-1 سال سے تم یہ کام کر رہے ہو, اور ویب سائٹ کا خیال تمہیں 3 مہینے پہلے آیا. روبا, another very big message that should go through you, through us, کہ ویب سائٹ دیکھے بغیر ان کا وسا نہ کریں. Very true sir. اس میں کیا ہے کہ آپ کی اب تک کی پرفارمنس, پروف آف پرفارمنس. دیکھیں جب ہم انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں نا, یا بات کر رہے ہیں ویب سائٹ کی, تو اوتھینٹسٹی کی بات ہو رہی ہے. صرف ایک صفحہ بنا دینے سے تو کہانی نہیں ہوگی. انہوں نے ایک صفحہ 2 صفحے بنا دے, اس میں 25 کانٹیکٹس ہوں گے کہ ان سے رابطہ کریں, اگر نہیں ہے تو یہ فیک ہے. سر اس طرح پھر یہ انٹرنیٹ پر شادی آن لائنس کی بڑی ویب سائٹس ہیں, اور ان میں ہی بہت زیادہ فراڈ ہے. سر نسبتاً کم ہوگا جب لوگ تحقیق کریں گے نا, اس جیسے اگر ہوں گے تو ہر جگہ فراڈ ہوگا. ویسے آپ کا رشتہ کہیں ہوا ہے؟ بی میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں, اور آپ اپنا بزنس نا سمیٹ کے اپنے ہی آفس میں لے کے جائیں. اور میں تمام لوگوں کو یہی کہوں گی کہ پلیز آنکھیں کھول کر پہلے اپنے ارد گرد دیکھیے, اور اگر یہ آپ کو کسی فیملی سے ملواتے ہیں تو اپنے اون پر ضرور جانچ پڑتال کیجیے. ناظرین, اس سب کے ساتھ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.